मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, बयान तो आज मकसद नहीं है, थोड़ी सी गैदरिंग मकसद थी। थोड़ी देर मैं बात कर लेता हूँ, फिर जो भी आपके जहन में कोई सवाल हो किसी भी किस्म का आप पूछिएगा। जनरली कुछ बात मैं आपसे के सामने रख लेता हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं, आपको पता है ये हमेशा हम बैठे नहीं रहेंगे, एक दिन हम लेटे हुए भी होंगे एक दिन, ठीक है ना। किसी की यहाँ उम्र होगी 20 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, कुछ 60 साल वाले भी हैं। तो मैक्सिमम 20, 30, 40 साल के बाद हम में से कोई भी इस ज़मीन की पुश्त पर नहीं होगा, सारे कब्रिस्तानों में लेटे हुए होंगे। तो ये इस दुनिया की हकीकत है, बहुत ही थोड़ी सी दुनिया है। अल्लाह ने कुरान में कहा, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शय्यम मज़कूरा। अरबों खरबों साल इंसान पर ऐसे आए हैं वो कुछ भी नहीं था। तो अरबों खरबों साल से हमारा कोई वजूद नहीं था, और पता नहीं कितने करोड़ों साल तक हम मिट्टी में ही पड़े रहें। तो शुरू के करोड़ों लगा लें, आखिर के करोड़ों लगा लें, बीच में ये 50-60 साल की कोई मेरा ख्याल है 2 टके की औकात है नहीं। ऐसा ही है ना, ये जो 50-60 साल की ज़िंदगी है इसकी 2 टके की वैल्यू बनती नहीं है जितनी हमने इसको वैल्यू दी हुई है। तो अब एक सवाल पैदा होता है ना, अल्लाह ताला ने एक पानी से इंसान को बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया, पूरी कायनात अल्लाह ताला कहते हैं सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दी जमीअम मिन्हु, सारी कायनात मैंने तुम्हारी खिदमत में लगा दी है। इस पूरी कायनात का जो मकसूद है ना वो इंसान है। कुरान से हदीस से पता चलता है अगर इंसान को बनाना मकसद ना होता तो ये पूरी कायनात ना बनती, क्योंकि बनाने वाले को पहचानने की सलाहियत अल्लाह ने सिर्फ़ इंसान में रखी है। तो ये सारी कायनात अल्लाह ने मेरे और आपके लिए, इंसान के लिए बनाई है। अब जो काफिर लोग हैं ना, जो एथियस्ट हैं, जो मुल्हिद हैं, जो खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, वो तो इंसान को एक इत्तेफाकी पैदावार समझते हैं। लॉ ऑफ चांस का लफ्ज़ सुना होगा ना आपने, कि बाय चांस कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो वो तो इन तमाम बातों से जान छुड़ा लेते हैं। वो कहते हैं बाय चांस हम पैदा हुए हैं, यानी वंस अपॉन अ टाइम कुछ ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया था, फिर यूँ होते 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 बंदर बंदर से दुम सिमटते सिमटते इंसान वजूद में आ गए। तो हकीकत ये है कि बाय चांस ऐसा पॉसिबल है नहीं, यानी इत्तेफाक से इस तरह नहीं होता कभी भी कि इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट दुनिया में वजूद में आ जाए और मैं और आप जैसे इंसान वजूद में आ जाएं, जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं, दांत भी इधर ही फिट हुए हुए हैं, कहीं और नहीं लगे हुए, ठीक है ना, उंगलियों पे नाखून भी हैं, पोरे भी हैं, जॉइंट भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ये लॉ ऑफ चांस के तहत ये पॉसिबल। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो कैमरा सामने होता है ना, इसलिए मैं कैमरे की मिसालें ज़्यादा देता हूँ। तो पुराने लोग कहते हैं यार ये मिसाल बहुत हो गई है, तो भाई इसका जवाब नहीं आया ना मार्केट में अभी तक। आप जब एक चैलेंज घुमाते रहते हैं, उसका जवाब ही नहीं आता, तो वो चैलेंज बार बार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब देखो, ये डिजिटल कैमरे के माहिरीन बोलते हैं ये जो कैमरा है ना, जो हमारी वीडियो बनाता है, ये इंसानी आँख की कॉपी है। ये मैंने उस कैमरे के माहिरीन से खुद सुना है। अब आप मुझे बताओ, लॉ ऑफ चांस के तहत ऐसा कैमरा करोड़ों साल में वजूद में आ सकता है? आप जवाब देना, आ सकता है क्या? तो जिस कैमरे की कॉपी की गई है, जो ओरिजिनल है, वो कैसे खुद ब खुद वजूद में आ गई भाई? है भाई? अब आप कहते हैं चूंकि हमें बनाने वाला नजर नहीं आता, तो अब किसी न किसी के खाते में तो हमने डालना है ना कि कैसे बना। तो आसान जवाब ये था, भाई किसी ने बनाया है जो हमें नजर नहीं आता, ये आसान जवाब था। लेकिन साइंस में चूंकि खुदा का कोई तसव्वुर है नहीं, तो कुछ चीज़ें साइंस को फ़र्ज़ करनी पड़ी फिर, कि मे भी हो सकता है ऐसे बना हो सकता है ऐसे बनाओ, हो सकता है ऐसे बनाओ। तो ये हो सकता का मतलब पता है क्या है? मैं आप पे दावा करता हूं कि इन्होंने मेरे 1 लाख रुपए चोरी किए नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं, कोर्ट में केस हुआ, मैंने इनके खिलाफ केस किया कि इन्होंने मेरे 1 लाख रुपए चोरी किए। कोर्ट ने मुझे बुलाया, भाई आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने आपके 1 लाख रुपए चोरी किए हैं? मैं कहता हूँ सबूत ये है कि मुझे पता ही नहीं कि पैसे गए कहाँ पे, कोई सबब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। बहुत मैंने गौर किया, गए कहाँ पे?
تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے لی ہو, مے بی کا لفظ ہوتا ہے نا ڈارون کی تھیوری میں, ہو سکتا ہے کس نے لی ہو, انہوں نے لی ہو. عدالت میرا کیس سنے گی؟ بولے کہ آپ کے دعوے میں ہی سقم ہے, سقم کا مطلب آپ کے دعوے میں ہی لچک ہے. تو جب آپ دعویٰ ہی کانفیڈنٹلی نہیں کر رہے تو آگے کا پروسیس چلے گا ہی نہیں, یہ دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا. ایک تو ہوتا ہے نا دعویٰ سنا, کیس فائل کر لیا, کورٹ نے کہا ٹھیک ہے اگلی پیشی میں آپ گواہ لے کر آئیے گا, ہم گواہ میں جرح کریں گے, دیکھیں گے کہ وہ گواہ سچے ہیں جھوٹے ہیں, اپنے آپ کے ماموں چاچے تو نہیں ہیں وہ گواہ کہیں, تو اس پہ ہم غور کریں گے. تو یہ کیس چلے گا ہی نہیں آگے. پتہ ہے عدالت اٹھا کے نا وہ فائل آپ کے حوالے کر دے گی. بھائی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کانفیڈنٹلی ایک چیز کا دعویٰ کر ہی نہیں رہے ہیں. تو سائنس نے جب خدا کے وجود کے بارے میں بات کہی نا, کائنات کیسے وجود میں آئی ہے, تو کوئی خالق ہے یا نہیں ہے, تو ڈارون جو سب سے مشہور سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری پیش کی, اس نے تھیوری میں یہ کانفیڈنٹلی دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہوا ہے. اس نے کیا کہا ہے کہ اگر خدا کو ہم نکال دیں تو ہو سکتا ہے ایسے وجود میں آئی ہو. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے اسکولوں میں اس تھیوری کو ایسے لیا ہے جیسے خود ڈارون نے بھی نہیں لیا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ اتفاق سے ایسا ہو جائے خود بخود. دیکھو کچھ چیزیں, میری تھوڑی اردو گاڑی ہے نا تھوڑی سی, اس لیے میں آسان کر کے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ چیزیں عقلی طور پر ممکن ہوتی ہیں, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی. اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. ایک میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 4 خواتین ہم سے بیک وقت شادی کریں اور ہم ایک قبول بولیں اور چاروں کی طرف سے قبول ہو جائے, ہے بھائی؟ تو فقہاء نے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی 4 دلہنیں بیٹھی ہوں اور چاروں بیک زبان کہیں ہم چاروں نے آپ سے نکاح کیا اتنے اتنے مہر میں, آپ نے کہا قبول, تو چاروں سے ایک وقت میں نکاح ہو جائے گا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے؟ اتنا خوش قسمت مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو آنکھ کھل جائے گی اس کی, تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا میں اسی وہیں بیٹھا ہوا ہوں جہاں پہلے سو رہا تھا. عقلی طور پر امکان ہے نا, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. کروڑوں اربوں میں ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ ایسا ہو جائے. تو کچھ چیزیں عقلی ممکن ہوتی ہیں, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی. میں اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے پاس 10 پرچیاں تھیں, ایک پیپر پہ لکھا ہے 1, ایک پرچی پہ لکھا ہے 2, ایک پہ لکھا ہے 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 پرچیاں ہیں. آپ نے ان 10 کی 10 پرچیوں کو گھمایا, مکس کر دیا آپس میں. اب آپ جوا کھیلتے ہیں. آپ بولتے ہیں, میں ان سے بولتا ہوں یہ 10 پرچیاں پڑی ہیں, 1 کروڑ کی شرط لگاؤ, ٹھیک ہے نا, اور پہلی پرچی اٹھانی ہے. شرط یہ کہ وہ پہلے نمبر پہ جو پرچی ہو اس پہ 1 لکھا ہوا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو پرچی ہو اس پہ 2 لکھا ہوا ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو پیپر ہو اس پہ 3 لکھا ہوا ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ جو پرچی اٹھاؤ گے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ 4. اس طرح ترتیب سے آپ نے پرچیاں اٹھانی ہیں اور 1 2 3 4 سے لے کے 10 تک ترتیب آنی چاہیے. اگر ترتیب آ گئی تو 1 کروڑ آپ کو دوں گا, نہیں آئی تو 1 کروڑ آپ مجھے دو گے. تو آپ سے بڑا معذرت کے ساتھ کوئی بیوقوف دنیا میں ہو سکتا ہے جو اس پیشکش کو قبول کرے؟ بولو نا. کیا عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ پہلی پرچی اڑ جائے, دوسرے پہ دوسری اڑ جائے, تیسرے پہ, کیا عقلی طور پہ پاسبل ہے؟ عقل اس کا انکار نہیں کرتی. میں بھی کروڑوں دفعہ, اربوں دفعہ جب اس عمل کو دہرایا جائے گا تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں ہو جائے, اربوں دفعہ, لا آف چانس کے تحت, لیکن اربوں دفعہ دہرایا جائے گا. ماہرین کہتے ہیں, یہ کیلکولیشن ہے ماہرین کی طرف سے, میں ہوائی مثال نہیں دے رہا, کہ اربوں دفعہ جب یہ عمل دہرایا جائے گا نا تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسے ہو جائے. تو کبھی بھی آپ اس جوئے میں حصہ نہیں, بلکہ آپ کہو گے الٹا کر لو اس کو مفتی صاحب, ٹھیک ہے نا, اس کو الٹا کر لو. اگر 1 سے لے کے 10 تک نکل آئی تو میں 1 کھرب روپے دوں گا آپ کو, اور اگر نہیں نکلی تو بھلے آپ 50,000 دے دینا مجھے. کیا خیال ہے؟ عقلی طور پر ممکن ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ سیل جو ہے نا, سیل, اس کی جو
ترتیب اتنی پیچیدہ ہے کہ خود ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اربوں کھربوں سے بھی زیادہ سال چاہیے اس اتفاق کے لیے کہ ایک سیل وجود میں آ جائے, اور زمین کی ایج اتنی زیادہ لمبی ہے نہیں. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی. یعنی جب ان سے کہا جائے نا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے بن گیا, تو کہتے ہیں 1 ارب سال میں. بھائی 1 ارب میں بھی ممکن نہیں, کہہ رہے چلو 10 ارب سال میں. تو ان کے پاس سالوں کی کمی, ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے کیونکہ 4 بیویاں تو سالے ہول سیل کے حساب سے. آپ کے پاس اتنے سالے نہیں ہوں گے جتنے کس کے پاس ہیں. تو میرے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں ہے, اور سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں, تو کھینچتے رہتے ہیں. تو بھائی میں بھی تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کیمرے کو اس کیمرے کو دیکھ کر کاپی کر کے بنایا گیا وہ تو لا آف چانس کے تحت کھربوں سال میں بھی نہ بن سکے, اور اس سے زیادہ ٹیکنیکل کیمرہ جو سچی مچی میں اپنی احساس سے دیکھتا ہے. یہ کیمرہ دیکھ نہیں رہا ہے, اس کو ہم دکھا رہے ہیں زبردستی, اس کو خود احساس نہیں ہے. یہ جو کیمرے ہیں یہ صرف کیمرے نہیں ہیں, یہ 2 کیمرے ایسے ایڈجسٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ پتلیوں کا فاصلہ کبھی چینج نہیں ہوتا. ذرا سا آگے پیچھے ایڈجسٹمنٹ چینج ہو جائے تو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یار کون ورنیل کیریپر لے کے بیٹھا ہوا تھا ماں کے پیٹ میں جو ایسی پتلیوں کو بالکل ترتیب سے کیا کر رہا ہے, اس پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے اس نے کہ جو ماں کے رحم میں وہ پانی جاتا ہے اور 2 آنکھیں ایسے جڑتی ہیں, ایسے خاندانی طریقے سے جڑتی ہیں کہ آج جاپان کے سائنٹسٹ بھی اتنے بہترین طریقے سے کسی چیز کو جوڑنے میں شاید 6 مہینے لگا دیں وہ. اور وہ بن کس سے رہی ہیں؟ ماں روٹی کھا رہی ہے, خربوزے کھا رہی ہے, آم کھا رہی ہے, سب چیزوں سے سب ایک ہی چیز بن رہا ہے. برگر کھا رہی ہے, اب تو زیادہ برگر کھا رہی ہیں تو بچوں میں تھوڑا سا برگر پنا آ رہا ہے. تھوڑا سا آنکھوں میں ناک میں برگر پن آ رہا ہے, لیکن بن تو آنکھ ہی رہی ہے نا, برگر تھوڑی بن رہا ہے. کیا خیال ہے یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی نا سائنسدانوں کے کہنے میں آ کے اپنے بنانے والے کا انکار مت کرو. سورہ واقعہ میں اللہ کیا کہتے ہیں, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں بنایا تھا تو تم نے ہماری تصدیق کیوں نہیں کی ہے, کیسے تم نے انکار کر دیا ہمارے وجود کا. تو ابھی میرا ٹاپک ہی ایتھیزم پہ بات کرنا نہیں ہے, میں تو سارے مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ. ابھی تو آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو بھائی اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اور پوری کائنات کس کے لیے بنائی ہے, میرے اور آپ کے لیے, اور ہمیں زندگیاں بہت تھوڑی سی دی ہیں, 50-60 سال. تو یا تو اللہ تعالیٰ نے 50-60 سال کی اتنی سی 2 ٹکے کی زندگی دے کے غلط کیا کہ اتنی بڑی مخلوق کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا, اور اس کو عمر کتنی دی جا رہی ہے, 50-60. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے پورا گلشن سجایا گیا اور زبردست بنگلہ بنایا گیا, اور 5 منٹ کے لیے انٹری کر کے باہر نکال دیا, چل بھی نکل. آپ کے ابا نے نا بہت پروٹوکول دیا آپ کو, اب آپ کہو گے ابا کم از کم 2 گھنٹے تو بیٹھنے دیتے نا وہاں پہ آپ ہمیں, اتنا آپ نے جو ہے وہ اتنا خوبصورت گلشن سجایا کیوں آپ نے؟ تو اتنا زبردست گلشن سجایا اور ہمیں عمریں کیا دی ہیں, 50 سال 60 سال, اور پتلی گلی سے نکلو چلو آگے. تو یا تو شاید اللہ نے معاذ اللہ غلط کیا ہے, کیا خیال ہے, یا اصل میں یہ کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے, یہاں کے لیے ہمیں بنایا ہے ہی نہیں. بنایا ہوتا ہے نا 50-60 سال نہ عمر دی جاتی ہے, کم از کم بھی 50-60 ہزار سال تو عمر دی جاتی ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں, اور یہ باتیں دیکھو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. ہمارے میڈیکل سائنس کے بچے ہر بات میڈیکل سائنس کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں, انجینئرنگ کے بچے, کمپیوٹر سائنس کے بچے ہر بات کہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کی کتابوں میں. ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, وہ کتاب اپنے ٹاپک سے ہٹتی نہیں ہے, اگر ہٹے گی تو یہ اس کتاب میں عیب ہے. فزکس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, فٹ بال کھیلنے کے طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں, تو یہ رائٹر کے لیے ایک نقص کی بات ہے نا. میڈیکل سائنس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں جناب آپ کو سول انجینئر بنایا جا رہا ہے, اس میں بلڈنگیں بنانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ٹاپک نہیں ہوگا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹیوں کے, کالج کے, وہ ہر سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں سائنس کی کتابوں میں, کیونکہ سائنس کا ایک سحر ہے جو ہمارے دماغوں پہ سوار ہو گیا. گورے نے اتنی ترقی کی, چاند پہ پہنچا, یہاں پہنچا, تو وہ سب کچھ ہے. بھائی سب کچھ کسی کے پاس نہیں ہوتا, بہت کچھ ہے ان کے پاس, لیکن کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں ہے, وہ ان کا ٹاپک ہی نہیں. تو آسمانی کتابیں, تورات, انجیل, زبور جو اللہ نے نازل کی ہیں اور پیغمبروں کو جو بھیجا ہے,
ان کے کچھ ڈفرینٹ قسم کے ٹاپک ہیں, وہ ٹاپک سائنس کے ٹاپکس نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سائنس کو پڑھانے کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا. وجہ اس کی واضح تھی کہ بھائی جو چیز انسان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو پتا تھا یہ خود اس میں ترقی کرے گا, یہ خود کیا کرے گا اس میں. کچھ چیزیں اللہ نے بہت ہی جو ضروری تھی وہ انسان کو ویسے ہی سکھا دیں, حالانکہ ان کا بھی سائنس سے تعلق تھا. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پیشگی معذرت, چند سال پہلے کسی ڈاکٹر کا وہ مضمون آیا کہ صبح پتہ نہیں 2 گلاس نہار منہ پانی پینا چاہیے اور دن میں 24 گلاس پینے چاہیے. تو میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا کرا رہے ہیں لوگوں کو. یہ تو جتنی ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے, اس میں ڈاکٹر کو کیا دخل. دیکھو کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں نا زندہ رہنے کے لیے, وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں. جو تھوڑی کم ضروری ہیں وہ تھوڑی سی مشکل. ڈاکٹر صاحب کیا بلکہ سبھی جانتے ہیں یہ کہ سب سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے, آکسیجن. کیا خیال ہے؟ تو اب اللہ نے یہ نہیں کیا کہ تمہیں چونکہ سانس لینا ہے تو ہر آدمی کو روزانہ اتنے گیس اس کو لینی ہے تو جنا ہاسپٹل کے باہر جا کے سلنڈر لے کے لگا لیا کرو اپنے. تو سارا پروگرام ہی کیا ہو جاتا, بڑھ جاتا. اللہ نے جتنی آکسیجن چاہیے ہوا میں فری پھوکٹ میں دے دی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں پانی ارادے سے پیتے ہیں, اگر اللہ کہتے ہیں نا آکسیجن میں نے فری میں رکھ تو دی ہے بہت زیادہ, لیکن اپنے ارادے سے اس کو اپنے پھیپڑوں میں لے جایا کرو, تو بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی. ہم ہر وقت سوچ کے میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی, ہر وقت اسی طرح سے آکسیجن کھینچ رہے ہوتے تو بھی دنیا میں اور کسی کام کے ہی نہ رہتے. تو اس کی ضرورت چونکہ ہر سیکنڈ ہے انسان کو, اللہ نے آٹو سسٹم لگا دیا. بھائی بات کرتے ہوئے بھی آکسیجن لے رہے ہوگے, کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہوگے, چلتے ہوئے بھی لے رہے ہوگے, اور جب دوڑو گے تو آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. اس میں اللہ نے ہمیں ڈاکٹروں کا محتاج نہیں بنایا کہ جی اتنے سلنڈر, اتنے کلو, اتنی نہیں. بھائی اللہ نے کہا یہ ڈاکٹر بھی نہیں پوچھے گا کسی سے, پوچھے گا تو اتنی دیر میں ہو سکتا ہے دم گھٹ جائے اس کا, ٹھیک ہے نا. تو دوسری چیز جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے, پانی. تو وہ بھی اللہ نے, وہ تو گورنمنٹ نے ایسا کیا کہ ٹینکروں سے پانی خریدو, لیکن اللہ کا جو پانی کی سپلائی کا جو سسٹم ہے وہ بادلوں سے دے دنا دن پانی ہی پانی, پھر زمین میں بھی محفوظ کر دیا, دریاؤں کی شکل میں جاری کر دیا, پھر زمین میں فلٹر لگا دیے اس کو سیو کرنے کے لیے, کیونکہ صاف پانی ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے زمین کے اندر ہی سیٹ اپ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا, اور وہ نسبتاً سستا رکھا. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے روٹی, تو وہ بھی ایک بیج بوتے ہیں, ہزاروں بیج پیدا ہوتے ہیں, وہ تھوڑی مشکل رکھ دی کیونکہ اس کے بغیر پھر بھی ایک آدھ ہفتہ میرا خیال ہے انسان کھانے کے بغیر چل جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اللہ نے اس چیز کو اتنا آسان رکھ دیا. تو وہ مجھے جب وہ ڈاکٹروں نے کہا نا اتنے گلاس پانی, میں نے کہا بھائی یہ تو فطرت خود بتاتی ہے کتنے گلاس پانی پینا ہے انسان نے. اب سوری آپ لوگ پھر بعد میں اگر وہ میری اصلاح کر دیں تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں بہرحال یہ بات کبھی بھی آئی. تو ہمارے 2-3 لڑکے تھے صبح صبح اس کے 2-2 3-3 گلاس پانی پیتے تھے. میں نے ان سے کہا یار میں نے بکریاں بھی پالی ہے, گائے بھی پالی ہے, کسی کو میں نے یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی. یہ مجھے ایسے احمقانہ عمل لگتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی اور کچھ نہیں پانی پی رہے ہو یار, کچھ کرو, پسینہ نکلے, پیاس لگے تو پیو نا. تو کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا یار ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, فطرت کے اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. نارمل زندگی گزارو ہنسی خوشی جیسے ساری دنیا گزارتی ہے. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ بھی بہت آئی ہوئی ہے نا, بالکل روٹی موٹی ختم کر کے گوشت اور اس پہ, تو اب پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ آگے جا کے کوئی خطرناک ہی سائڈ افیکٹ نہ نکلنا ہے اس کے. بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے اناج کھاتے آ رہے ہیں یار, آپ روٹی سے ہٹا کے گندم اس پہ لے آؤ, جو پہ لے آؤ, لیکن بالکل ہی اناج چھڑوا دینا یہ تو نیچر سے بہرحال بغاوت لگتی ہے. خیر میں بات کو جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو کچھ چیزیں تو سائنسی علوم ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں ڈال دیے, اس کے لیے ہمیں سائنسی ترقی کی ضرورت تھی نہیں. کھانا کب ہے, پانی کیا ہے, کتنی, اور ہماری نیڈ رکھ دی چلنا پھرنا. جنگلوں میں شیر بھاگتا تھا تو آٹومیٹیکلی انسان آگے آگے بھاگتا تھا, وہ خود ہی ایکسرسائز ہو جاتی تھی اس کی. کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بھائی یہ کمپٹیشن ہے انسان میں کی فطرت میں مقابلہ ہے, تو وہ اس میں سائنسی علوم میں خود بخود ترقی کرے گا. ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ جو سب سے پہلی سائنسی ایجاد ہے وہ پہیہ ہے, تو اس میں ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ بھائی وہ پھٹے پہ رکھ کے نا چیزوں کو گھسیٹ رہے تھے تو گول گول پتھر آئے, تو وہاں انہوں نے دماغ لڑایا کہ یار ان گول گول پتھروں کو ہم
باقاعدہ پہیے ہی کیوں نہ بنا دیں, تو یہاں سے پہیے کی ایجاد ہوئی. تو یہ ایجادات نیچرل ہیں. یہ اگر انگریز نہ بھی ہوتا نا تو ترقی ہونی تھی. یہ اسلام جب دنیا میں آیا تو مسلم سائنسدانوں نے ترقی کی ہے, اور گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دیکھیں آج ہر فیلڈ میں آپ کو ہر مذہب کے سائنٹسٹ ملیں گے, ہر قوم کے سائنٹسٹ ملیں گے, لیکن پتہ ہے 400 سال اس زمین پر ایسے آئے ہیں, تھوڑا نہیں بلکہ 400 سال سے زیادہ ہی, کہ ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنٹسٹ کا نام آئے گا کسی بھی فیلڈ میں تو مسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا. وہ یعنی دادا گیری تھی مسلمانوں کی سائنس پر, سمجھ رہے ہو, کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. ہر فیلڈ میں 400 سال تک ہماری کتابیں گوروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. میں نے اس پر ایک لیکچر تیار کیا تھا ایک یونیورسٹی میں. یہ تو سارا ملیا میٹ کر دیا, ایسا کر دیا جیسے ہم اب ہماری ینگ جنریشن ایسا سمجھتی ہے جیسے ہم شروع سے ہی بے وقوف ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں, شروع سے ایسے نہیں ہم. میں ابھی نارتھ امریکہ سے ہو کر آیا ہوں, وہاں اسپینش زبان بولی جاتی ہے. دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے اسپینش. اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ ہسپانیہ سے. یہ اصل میں مسلمانوں کی زبان تھی. یہاں اتنے بڑے علاقے پر مسلمانوں کی صدیوں حکومت رہی ہے کہ مسلم لینگویج بولی جاتی تھی ہسپانوی زبان, جس کو گوروں نے نام چینج کر کے کیا کر دیا اسپینش, اور اس کا رسم الخط بھی چینج کر دیا. جیسے انڈیا میں اردو بولی جاتی تھی, اس کا رسم الخط چینج کر کے اس کا نام ہندی رکھ دیا, حالانکہ ہے وہ کیا اردو ہے, کیونکہ 20% مسلمانوں نے اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی ہے تو فارسی اور پھر اردو ہی رائج ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن انہوں نے عصبیت میں نام ہندی رکھ دیا اس کا اور رسم الخط چینج کر دیا. تو گوروں نے بھی یہ کیا. اس اسپینش زبان میں آج تک عربی کے الفاظ موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایڈمرل کیا ہے؟ یہ امیر البحر ہے, جو عربی سے کس میں منتقل ہوا ہے؟ انگلش میں. سب سے پہلا بحری بیڑا مسلمانوں نے بنایا تھا, جس کا جو امیر تھا اس کو امیر البحر کہا جاتا تھا. وہ ٹرم بھی آج تک, یعنی یہ انگریزوں نے وہ ساری بحری جو ہماری نیوی کا جو اسٹرکچر تھا وہ سارا کاپی کیا ہے, اور وہ عہدے بھی ابھی بہت سارے وہ ابھی تک وہی نام استعمال ہو رہے ہیں. میڈیکل سائنس میں آپ دیکھو گے عربی ٹرم ملیں گی. ستاروں کے جتنے نام ہیں وہ سارے عربی زبانیں عربی میں ہے جو کنورٹ ہوئے انگلش میں اور مختلف زبانوں میں. تو ایک دور میں ہم نے بڑی دنیا پہ دادا گیری کی تھی, حکومت کی تھی ہم نے. تو میری ذرا اسپیڈ تھوڑی تیز ہے کیونکہ مجھے بھوک بہت سخت لگ رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں ذرا جلدی سے جو ہے نا بیان کو جو ہے نا وہ سمیٹوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, یہ تو وہ علوم ہیں جس میں انسان نے ترقی کرنی ہی کرنی اور کرنی لازم بھی ہے. یعنی مسلمان اگر ان علوم میں پیچھے رہیں گے تو برباد ہو جائیں گے. اس میں حدیثوں میں بڑی ترغیب ہے ان علوم میں ترقی کرنے کی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, تو ابھی میرا چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا. کچھ ہوگا نا حدیثوں میں, تبھی تو مسلمانوں نے اتنی ترقی کی ہے. تو اب وہ علوم تو وہ ہیں جن کا ہماری مادی زندگی سے تعلق ہے اور کسی حد تک شریعت سے بھی تعلق ہے. لیکن بھائی کچھ اور ٹاپک بھی ہیں جو آسمانی کتابوں کے ٹاپک ہیں. وہ ٹاپک ان علوم سے زیادہ ضروری ہیں. وہ یہ ٹاپک ہیں ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں. گورے کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہے, نہ وہ اس سوال میں پڑتا ہے, حالانکہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. پھر جس نے بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے یا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہماری زندگی کا. پھر اگر کسی مقصد کے لیے بنایا تو وہ مقصد ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اگر وہ مقصد آزمائش ہے تو کوئی حساب و کتاب بھی ہے, کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ انسان کی زندگی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا, بلکہ کسی بھی چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے. آپ جب بھی کوئی علم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا موضوع دیکھا جاتا ہے نا, اس کا موضوع کیا ہے, وجہ کہ میں یہ علم حاصل کیوں کر رہا ہوں, اس کی غرض و غایت کیا ہے. ہم جب مدرسے میں تھے تو غرض و غایت انگلش میں شاید اس کو کچھ اور کہتے ہیں. تو بھائی انسان کی بھی تو کوئی غرض و غایت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے بنانے والے کے پیش نظر, تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ انسان بھی عیاشی, جانور بھی عیاشی, لیکن دماغ اس کے پاس زیادہ ہے تو یہ عیاشی ذرا اپنا دماغ استعمال کر کے زیادہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے. ان کے پاس اتنی بڑی کھوپڑی, ذہین کھوپڑی بڑی تو بہت ہے لیکن زیادہ اس میں سافٹ ویئر اچھے والے نہیں ڈلے ہوئے. بیل کی کھوپڑی تو ہماری کھوپڑی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے نا, تو وہ اپنے حساب سے عیاشی کر لیتے ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں, جو مجھے نہیں مانتے, جو اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں جانتے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اولئک کالانعام
بل ہم اضل، اللہ کی نظر میں یہ جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر، کیونکہ چوپائے کے پاس تو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے دماغ دیا اور استعمال نہیں ہے۔ تو اب اللہ تو اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے کہ آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے اور بڑے آپ کا جناب بڑا ایک اچھا گیٹ اپ ہو اور بہت آپ کا خوبصورت بنگلہ ہو، اور آپ کے اللہ کہتے ہیں جس کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا تو اللہ کی نظر میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا ہدف پھر ایک ہی ہے، وہ ہے خواہشات۔ دونوں کا ہدف کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ آج کل بہت سنا ہوگا کہ ہم کیوں ہیں بھائی، ہم ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ یہ آج کل نا لوگوں کی زبانوں پر کیا ہے، لفظ بہت عام ہے کہ ہماری مقصد ہی کیا ہے، انٹرٹینمنٹ، بس خوشی۔ تو اور کمال کی بات ہے ایسے لوگوں کو خوشی کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے، یعنی خوشی کے پیچھے پیچھے اور خوشی ان کے آگے آگے۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی نہیں ملیں گی۔ جو آدمی چاہتا ہے نا مجھے کبھی بھی ڈپریشن نہ ہو، وہ اسی بات سے ڈپریشن میں جائے گا وہ۔ اور جو چاہتا ہے نا میں ہر وقت خوش رہوں، میں آپ کو حلفیہ بول سکتا ہوں وہ خوش رہنے کے علاوہ سب کچھ رہ سکتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ان کی فکر چھوڑ دو تو یہ خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں، آپ تو ڈاکٹر ہے نا، دیکھو جو آدمی چاہ رہا ہے بیٹھا ہوا پڑا ہوا ہے نا بستر پہ اور چاہ رہا ہے میں کچھ کروں نہیں تاکہ مجھے جو کرنے سے ٹینشن ہوتی ہے وہ نہ ہو، بھاگنے سے ٹینشن ہوتی ہے میں نہیں بھاگ رہا، چلنے سے ٹینشن ہوتی ہے میں نہیں چل رہا، بھوکا رہنے سے ٹینشن ہوتی ہے تو کھاتا رہوں میں، جب دل کیا کھا لیا، تو ڈاکٹر بتائیں گے تھوڑے دنوں میں ٹینشن سے اس کا دماغ کیا ہوگا، پھٹ جائے گا۔ کیونکہ ٹینشن رکے رہنے سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ دوڑنے سے۔ ٹینشن جو ختم ہوتی ہے نا بیٹھنے سے نہیں ختم ہوتی، دوڑنے سے ہوتی ہے۔ حالانکہ دوڑنے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ آپ کہہ سکتے ہو میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، بالکل بھی ٹینشن نہیں، ابھی جب میں بھاگوں گا تو ٹینشن کم تھوڑی ہوگی، ٹینشن کیا ہوگی، بڑھ جائے گی۔ بھائی وقتی بڑھے گی، اس کے بعد ایسا سکون ملے گا جو ان پوستیوں کو مقدر میں نہیں ہے جو سارا دن پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو میکینزم ایسا رکھا ہے نا، اس میں ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جو خواہشات کو پورا کرتا ہے نا اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ جو خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں نا ان کی زندگی میں اللہ مزے پیدا کر دیتا ہے، مزے بھر دیتا ہے۔ کھاتے رہنے والے خوش نہیں ہوتے، روزہ رکھنے والے آپ کو زیادہ خوش نظر آئیں گے، وہ زیادہ خوش نظر آئیں گے۔ خیر، تو جلدی کرتے پھر بات کھنچتی چلی جا رہی ہے۔ تو دیکھو بھائی اللہ میاں نے ہمیں جو بنایا ہے نا، بہت سارے سوال ہیں، کس نے بنایا ہے، بنانے والے کتنے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے نا وہ ہیں کتنے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، پھر اس نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، پھر وہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا۔ ان سب باتوں کا ٹاپک آسمانی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ ان باتوں کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کریٹر بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا۔ تو اللہ، یہ بہت اہم سوال ہیں کیونکہ ان کے بغیر انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن کہتا ہے تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا۔ تو دنیا میں بہت سی قوموں نے خواہشات کو معبود بنایا، دنیا میں بہت سے افراد نے خواہشات کو معبود بنایا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک ٹاسک دے کر، اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں، اگر کیا ہوتا نا تو 60 سال زندگی نہیں دیتا، کم از کم 60,000 سال کی زندگی ہوتی۔ ایگزامینیشن ہال میں بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، آپ سارا دن گھر پہ گزارتے ہو، سارا سال گھر پہ گزارتے ہو، ایگزامینیشن ہال میں 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے۔ کراچی میں پیسے دو تو 4-6 گھنٹے بھی بڑھ جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ اب آپ MBBS کر رہے ہیں، ایگزام آپ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا فائدہ آپ اٹھائیں گے پوری زندگی، ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ نے کہا یہ زندگی اصل ہے ہی نہیں، اتنے عظیم انسان کو میں نے، اتنی عظیم مخلوق کو میں نے 50-60 سال کے لیے تھوڑی بنایا ہے کہ مر گئے اور مٹی کر کے کیا کر دیا، ختم۔ اس کے جذبات ہوتے ہیں، یہ قربانیاں۔ یہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا، ایسے برے لوگ بھی ملیں گے، ایسے اچھے بھی ملیں گے جنہوں نے 100 انسانوں کی جان بچائی۔ تو کیا اللہ سب کو مٹی کر کے ختم، فنش؟ اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو میرا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ میرے اوپر بہت بڑا
الزام ہے کہ میں نے انسان کو 50-60 سال کے لیے بنایا اور مار کے مٹی کر کے ختم کر دیتا ہوں, اور دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی آ رہے ہیں اور بڑے بڑے قاتل بھی دنیا میں آ رہے ہیں اور سب کو مار کے مٹی کر کے ختم. دنیا میں پورا بدلہ کسی کو دینا ممکن ہی نہیں ہے, نہ اچھائی کا پورا بدلہ ممکن ہے, نہ برائی کا پورا بدلہ ممکن ہے. دیکھو ملک کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں, اسٹیٹ ان کو کیا دیتی ہے؟ ان کے گھر والوں کو تھوڑے بہت بنگلے شنگلے دے دے گی, یہی ہوگا نا. اس کا تو بیچارہ وہ تو گیا نا, اس کو کیا دے دیا اسٹیٹ نے؟ اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے اپنی اسٹیٹ کے لیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا دے دیں؟ جان دے دیں. اس سے بڑی تو کوئی قربانی نہیں ہو سکتی نا, لیکن اسٹیٹ اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. اللہ کہتے ہیں جس نے میرے لیے قربانی دی, جس کو شہید کہا جاتا ہے, اس کا بدلہ میرے پاس جنت کی صورت میں. واقعی قربانی چھوٹی تھوڑی ہے. اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں 100 انسانوں کے قاتل بھی ہیں. جاپان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, جب ان کے آرمی چیف کا کھوپڑا گھوما تھا اور اس نے پوری دنیا فتح کی تھی, کس قدر لوگوں پہ ظلم کیا تھا, کس قدر لوگوں کو مارا تھا. ان کے اپنے فوجی باغی ہونے لگے تھے, جیلوں میں ایک ہفتہ بھوکا رکھتے تھے, پتہ نہیں بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے. وہ تو ایٹم بم گرائے تو ان کی عقل ٹھکانے آئی, انہوں نے کہا بھائی آج سے ہم ہیلو ہائے اور تعلیم کو فوکس کرنا ہے ہم نے, ورنہ ونس اپون اے ٹائم جاپان یہ اتنے نیک نہیں تھے جتنے اب ہیں. اب تو ہو گئے خیر نیک, اب تو بہت اچھے ہو گئے, لیکن یہ اتنی تمیز سے تھوڑی ہوئے ہیں. 2 عدد بم گرے, اس کے بعد کیا ہوئے, یہ سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار تو, لیکن ہو گئے, اچھی بات ہے. چلو فوکس کیا کسی اور کام کو, انہوں نے ترقی کو فوکس کیا انہوں نے. تو انسانوں میں ایسے ظالم بھی ملیں گے, فرعون جیسے بھی ملیں گے, جو ہزاروں لاکھوں بچوں کا ماں کے سامنے ذبح کر دیا کرتا تھا. بوسنیا میں کیا ظلم ہوتے تھے آپ ذرا دیکھیں جا کے, ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کے گلے کاٹے گئے ہیں. اور جو ہے نا جوان بچیوں کو باندھ دیتے تھے پول سے, اور وہ ایک ہفتہ بھوکا رہ کے وہیں مرتی تھیں وہ. یعنی ان کو دیکھ کے غیر مسلموں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے ظلم کو دیکھ کر. تو دنیا میں میرے بھائی نہ ظلم کا پورا بدلہ ملتا ہے, نہ اچھائی کا پورا بدلہ ملتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے میں تمہیں مار کے مٹی کر کے ختم نہیں کرتا. مٹی ہوتے ہو یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ کیا کروں گا؟ انسان بناؤں گا. تو یہ باتیں سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ رسولوں کا ٹاپک ہے. تو آپ سے میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا اس سائڈ پہ بھی آنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے نا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ موبائل میں, ٹک ٹاک میں, فیس بک میں, اب تو پڑھائی کی بھی نہیں رہی. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے خالی پڑھائیوں کو فوکس نہ کرو, تھوڑا مذہب کو بھی جاؤ, مذہب کو بھی دو. اب تو پڑھائی کے بھی نہیں رہے. تو یہ ٹک ٹاک, فیس بک اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی, اور آپ کی زندگی آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی؟ تمام. اس کے بعد حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جس نے تمہیں پانی سے پہلی دفعہ بنایا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی بنائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر نا بوسیدہ ہڈی کو لے کر آیا اور کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی, من یحیی العظام وہی رمیم, سورہ یاسین کا آخری رکوع, اس کو بھلا کون زندہ کرے گا؟ تو نبی نے تھوڑی دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا, یہ دعویٰ تو اللہ نے کیا. نبی تو صرف ایک نمائندے ہیں, سفیر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات نازل ہوئیں اور اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ پانی کا قطرہ تھا, میں نے اس کو انسان بنا دیا. تو وضرب لنا مثلا, اور یہ پانی سے انسان بن کے آج بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم, بلا ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ونسی خلقہ, اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس کی ایک لاجک پیش کر دی. ایکچولی وہ تو سائنٹیفکلی جو ہے نا ایسے ہوا تھا, ونس اپون اے ٹائم, اربوں خربوں سال میں ایک اسپم یوں کر کے یوں ہوتے ہوتے وجود میں آ گیا. ابے کیسا اتفاق ہے یار, نر مادہ بن رہے ہیں, میاں عورت مرد بن رہے ہیں بھائی. اتفاق سے ایک ہی چیز وجود میں آتی ہے نا, میل اور فیمیل, اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے؟ ایسا عجیب اتفاق, تھوڑی دیر پہلے آ جاتا, بعد میں آ جاتا, 1-2 سال کا بچہ ہو جاتا پھر آ جاتا, اور دودھ ہی کیوں آ رہا ہے, کچھ اور کیوں نہیں آ رہا؟ یہ فطرت نے اتنی زبردست مینجمنٹ فطرت کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کون سکھا رہا تھا نیچر کو بیٹھ کے یہ سب باتیں؟ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں بنایا تھا, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ماں روٹی کھا رہی ہے, بچے کی آنکھ ناک کان بن رہی ہے, پیدا ہوتے ہی اس کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے, اور بچے کو کچھ نہیں پتا, لیکن دودھ کا پتا ہے کہاں سے ملے گا اور کیسے حلق میں اترے گا. تو اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم, سورہ واقعہ میں کہتے ہیں سارے پروسیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے.
اس کے بعد میرے پیغمبروں نے کہا کہ جو یہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. اس وقت تم کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ڈارون نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا. اللہ کہتے ہیں ڈارون نے تمہیں نہیں بنایا ہے, بنانے والا میں ہوں, اور میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور ان پیغمبروں کے سچے ہونے پر بھی میں نے دلائل قائم کر دی ہیں. خود ان پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھ لیں, کیسا نظام پیش کیا ہے. یہ کسی معاذ اللہ نقل کفر کسی جھوٹے انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایسا سسٹم پیش کرے جو 1400 سال کے بعد بھی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہو اور زندہ بھی ہو, برقرار بھی ہو. کوئی 1400 سال پرانا انسان اٹھا کے دیکھو, اس کی کوئی قانون کی کتاب تو دکھاؤ آپ. کیا 1400 سال پہلے لوگوں میں اتنی عقل تھی, شعور تھا؟ اور وہ شخص نظام پیش کر رہا ہے جس کے باپ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے, جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. وراثت کے حکام آپ اسلام کے اٹھا کے دیکھ لو جو سورہ نساء میں ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3, 2 سے زیادہ ہے, 1 بیٹی ہے تو آدھا, اور شوہر کی اگر اولاد ہے تو اس کا جو ہے وہ شوہر کا جو ہے وہ 1/4 حصہ ہے, اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ہے. یہ پورے وراثت ہی کا ایک پیج اگر آپ قرآن میں پڑھ لیں, بھائی اس زمانے میں کون سی یونیورسٹی تھی, کون سے تعلیمی ادارے تھے جنہوں نے وراثت کا ایک ایسا نظام پیش کیا جو آج بھی دنیا اس سے زیادہ خوبصورت نظام پیش کرنے سے عاجز ہے. ویسا بھی نہیں پیش کر سکتے, اس سے زیادہ تو دور کی بات. ابھی تک ہے ہی نہیں گوروں کے پاس کوئی وراثت کا سسٹم. بوکھلائے ہوئے ہیں, کوئی ایک ریاست میں الگ قانون ہے, دوسری اسٹیٹ میں الگ قانون ہے. کوئی کہہ رہے کتے کو دے دو تو چلو کتے کو دے دو, بھائی اس کی مرضی ہے. کوئی کہہ رہے نہیں کتے کو کیوں دوں, میرا بچہ جب موجود ہے کتے کا, استغفر اللہ, تو اس کو کیوں نہیں دے دیتا میں. میں جب یورپ میں گیا نا تو وہاں میں نے دیکھا بوڑھی عورتیں کتا لے کے گھومتی ہیں نا. آپ سب نے دیکھا ہوگا جو بھی گئے ہوئے, کتے بہت ہیں وہاں پہ, کیونکہ شادی نہیں کی ہوتی, پھر اولاد نہیں ہوتی, تو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے پھر کتا. تو میں نے یہاں کے خواتین میں بیان کیا, میں نے کہا دیکھو کم عمری میں شادی کر لیا کرو, کتے کا بہترین آلٹرنیٹ شوہر ہے. اگر نہیں رکھا نا شوہر تو اولاد بھی نہیں ہوگی, اور بڑھاپے میں پھر کتا. تو کتے کا اللہ نے آلٹرنیٹ دیا ہے, کیا دیا ہے, شوہر. کیسا فٹ آ رہا ہے نا, بالکل لگتا بھی کیا ہے اس کے سامنے, لگ بھی وہی رہا ہوتا ہے بالکل بیچارہ. تو خیر, تو اس لیے بھائی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے فوکس کرنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ تورات کا بھی یہی مضمون ہے, انجیل کا بھی. جتنی آسمانی کتابیں ملتی ہیں ایک ہی چیز کو فوکس کر رہی ہیں, بھائی تم بنے نہیں ہو, بنائے گئے ہو, بنانے والا ایک ہے. کیونکہ جن لوگوں نے خدا کو مانا انہوں نے پھر شریک کر دیا اس کے ساتھ. تو اللہ کہتا ہے کیسے شرک ہو سکتا ہے, جو اکیلا ہے وہ, تو وہ 2 تھوڑی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. قادر مطلق تو ایک ہی ہوتا ہے, تو باقی سارے اس کے محتاج ہیں. تو ایک ہے, اور اس نے ایویں ہی نہیں بنا دیا, ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے, تمہیں آزمائش کے لیے بنایا. اور آزمائش کیا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پھر اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی اس نے بتا دی. ورنہ لوگ آج دنیا میں شرابیں پی جا رہی ہیں, زنا کیا جا رہا ہے, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کیا جا رہا ہے. اب آخرت کا آپ نے انکار کر دیا تو یہ اخلاقی برائیاں آپ کی سوسائٹی میں آئیں گی, کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ بوڑھے ماں باپ ہیں. شراب کے بغیر انٹرٹینمنٹ ہو نہیں سکتی. تو گوروں نے کیا کیا, جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا تو ساری اخلاقی برائیاں ان کی سوسائٹی میں آ گئیں. اب جب اخلاقی برائیاں آ گئیں تو برے بن جاننا چاہیے تھا ان کو. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں تو ہم برے کیوں کہلائیں. جیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں کچھ لوگ گھوم رہے ہوں اور سٹے لگا رہے ہوں, لوگ ان پہ لعنت بھیج رہے ہوں یا برا بلا کہہ رہے ہوں, وہ ان کو برا لگا. اب اس برائی کا حل یہ کہ بھائی آپ پہ سٹا سوٹ نہیں کرتا, آپ سٹے یا تو چڈی بنیان میں گھومو, دھوتی بنیان میں گھومو. کام سٹوں والے کرنے ہیں تو ڈریسنگ بھی سٹوں والی رکھو نا. ہمارے یہاں جو چرس پیتا ہے اس کی ڈریسنگ دیکھی ہے آپ نے, بالکل چرسیوں والی ڈریسنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ پھٹے ہوئے کپڑے اور یہ وہ, تو ٹھیک ہے بھائی تم جب چرسی ہو تو ڈریسنگ بھی کیا ہونی چاہیے. اب گورے نے کیا کیا, نشے کی ساری چیزیں آ گئیں. پہلے ہمارے یہاں چور چکے لفنگے ہوتے تھے اس طرح کے, گوروں نے ساری اخلاقی برائیاں آ گئیں تو اب اس سے تو برے. انہوں نے کہا نہ, ڈریسنگ انہوں نے وہی رکھی جو ایک شریف آدمی کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور انسانیت اور ایٹیٹیوڈ یہ سب کرا کے, ابے یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ جس باپ نے تمہیں پیدا کیا, جس ماں نے پیدا کیا, کمبختو اس کو تو گھر میں رکھو, اس کے تو قدموں میں جنت تلاش کرو, اس کے بعد اخلاقیات ہیں. کسٹمر سے اچھے بات کرنا وہ تو بات کا درجہ ہے.
اماں کو بھی اولڈ ہاؤس, ابا بھی, ابا تو ہے ہی نہیں, کہیں ہوتے ہیں تو فادر ڈے میں پتہ چل جاتا ہے, باسوں کے ہے ہی نہیں, وہ صرف مدر ڈے ہی منا سکتے ہیں, فادر ڈے منانے میں پہلے بہت تحقیق کرنی پڑے گی ان کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں مینرز ہونے چاہیے انسان میں, شراب وراب اور ابا اولڈ ہاؤس اماں اولڈ ہاؤس یہ کلچرل ہے, اصل میں کیا ہونے چاہیے, مینرز. یعنی اچھائی کی ڈیفینیشن ہی کو کیا کر دیا بھائی, چینج کر دیا. یہ بالکل ایسے چرسیوں کو ہر وقت تانے ملتے تھے, انہوں نے کہا یار ہم چرس تو چھوڑ نہیں سکتے, تو اب ایسا کرو, اور ہم ہیں بھی تہذیب کے ٹھیکیدار, تو اب ایسا کرو 3 پیس سوٹ ٹائی میں فلاں ہوٹل میں ڈیفینس کے وہاں آ جایا کرو, اور چرس نہیں, اس کا نام اینٹی ڈپریشن, اور بہت خوبصورت جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا وہ سونے کی پلیٹوں میں یہ پیش کی جائے گی, اور یہ نہیں کر کے نہیں پیا کرو, تھوڑا اسٹائل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پروپیگنڈے سے پتہ ہے کیا ہوگا, تھوڑے دنوں میں چرسیوں کی سوسائٹی میں عزت بڑھ جائے گی. آپ کی بچی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا, آپ پوچھو گے بیٹا چرس پیتے ہو, کہہ گئے نہیں, نکلو دقیانوس آدمی, دقیانوس فنڈامنٹلسٹ. اور یہ اتنا یعنی وہ آپ کو برا بلا کہے گا کہ اس کا مطلب تم ہماری بیٹی کو بھی پھر چرس نہیں پینے دو گے, اس کا مطلب تو یہ ہوا, ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو شراب, کباب, زنا, گرل فرینڈ, یہ ساری جانوروں والی خصلتیں یہ انسانوں میں آئیں, اور یہ براڈ مائنڈیڈ ہونے کی علامت سمجھی جانے لگی. اور مولوی ٹھہر گئے برے پرانے دقیانوس, یہ تو پیتے بھی نہیں ہیں اور بیویوں کو پینے بھی نہیں دیتے, یہ پردہ کراتے ہیں تاکہ کسی کی ہوس کی نظریں ان پہ نہ, اچھی چھی تھو تھو تھو, یہ بنا کے پیش کر دیا, ٹھیک ہے نا. او بھائی یہ اچھی خصلتیں تھی, یہ اچھی, یہ ابا اماں کو فضائل سناتے رہتے ہیں ماں کے قدموں میں. ترقی کون کرے گا جب ماں کے قدموں میں جنتی تلاش کرتے رہیں گے. حالانکہ ماں کے قدموں کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی, پردے سے کیا تعلق ہے تعلیم کا. وہ ایک حضرت مفتی تقی صاحب جہاز میں جا رہے تھے, تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے. حضرت نے ان سے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں بھائی. اس نے کہا ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ہی لوگوں کو ڈال کے رکھا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. مفتی تقی صاحب نے کہا آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کون کتنی ترقی کر لی ہے, اس میں کیا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ چینج کر کے یہ والا کھا لو. تو ہر چیز کو نا ایسا پروپیگنڈا کر کے بنا کے پیش کر دیا. تو بھائی اگر اسلام ترقی میں رکاوٹ ہوتا تو مسلمان, جو میں نے بھی مثال دی ہے, 400 سال تک مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی شعبے میں نام ہی نہیں ملتا تھا, تو یہ تو اسلام کی عروج کا دور تھا نا. اسلام کے زوال کے دور میں سائنسی ترقی سے محروم ہوئے. جب عروج کا دور تھا تو ہماری ہی پوری دنیا میں بدماشی تھی, پوری دنیا کے بدماش ہم ہی تھے. تو ایسے تمیز سے تھوڑی بات کرتے تھے آج کل جیسے ہم کشکول لے کے پوری دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, اور یہ زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ جو خلافت عثمانیہ 1922-23 میں جس کا خاتمہ ہوا ہے, رشیا نے, برطانیہ نے مل کے ترکی پہ حملہ کیا تھا, جو بحری جہازوں سے, وہ خلافت نے ناکام بنا دیا تھا وہ حملہ. اتنا وہ تو جرمنی کا اتحادی بن کے برباد ہوئے ہیں ہم لوگ. پہلی جنگ عظیم میں نا ہمارا تو پنگا کسی سے تھا ہی نہیں, بلا وجہ ہٹلر بنا, اور خلافت عثمانیہ نے خامخواہ میں اس جنگ میں کود کے کس کا ساتھ دے دیا, ہٹلر کا. تو ہٹلر جب ڈوبا تو ہماری خلافت بھی گئی. امریکہ اس وقت بھی تماشا دیکھ رہا تھا, دوسری جنگ عظیم میں بھی اس نے کہا میرا پھڈا ہی نہیں ہے تو آج وہ سپر پاور بنا ہوا ہے. تو ماہرین یہ کہتے ہیں اگر خلافت عثمانیہ اس وقت اس پھڈے میں نہ کودتی نا, تو آج ہم امریکہ سے بڑی پاور ہوتے. ہمارے پاس تو 40-42 ملک تھے, سارا سعودی عرب اور پتہ نہیں کیا کیا, ہمارے پاس اتنے ذخائر ہوتے نا, تو ہم تو بہت آگے نکل جاتے. لیکن وہ ہٹلر خود بھی مرا, کیونکہ ہٹلر پنے پر آیا ہوا تھا نا. وہ ہٹلر جو تھا کیا بنا ہوا تھا, عقل تو تھی نہیں اس میں, فتح کرتا چلا جا رہا تھا. تو ہم نے بھی بولا کہ چلو یار, ہمیں ہمارے ویسے ہی لڑنے مرنے کا جذبہ ہے, ہم لوگ بہت سارے اسباب تھے خلافت کے ختم ہونے کے, ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا. تو خیر, تو اگر مذہب میرے بھائی ترقی میں رکاوٹ ہوتا, تو جب ہمارا مذہبی دور تھا تو اس وقت ہم بہت زیادہ ترقی نہ کرتے. لیکن ہمارا ایک ہدف ہے جو قرآن بتائے گا ہمیں. قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے, خوب سمجھ لو, قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے. قرآن کا موضوع وہ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتانا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ تم اچھا کرو, اور اچھے کو اللہ نے کیا کیا, انگریز سے نہ پوچھو. کچھ چیزیں بہت بری ہیں لیکن گورا اس کو کیا کہے گا, اچھا کہے گا. وہ اس لیے کہ اس سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہیں. ہومو سیکشولیٹی کو وہ اچھا کہتا ہے, جائز کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, اتنا گندا عمل ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے اٹھا کے پٹخ کے الٹا دے کے ہلاک کیا ہے.
اور لوط علیہ السلام قوم سے بار بار کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو عورت کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. تبھی تو میں نکاح پہ چیختا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جس کو نہیں بنایا، کچھ لوگ ایک انتہا پہ ہیں جو LGBT کو فروغ دے رہے ہیں، اور کچھ دوسری انتہا پہ ہیں کہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے کہہ رہے ہیں اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے آپ نے. 40 سال میں جب جا کے شادی کرنی ہے تو اوائڈ ہی ہو گیا نا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بالغ جب آپ ہو گئے تو اللہ نے اس کے لیے جذبات رکھ دیا آپ کے دل میں. اور جذبات اس لیے رکھے جیسے پیاس کے وقت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شادی کی عمر کیا ہے، میں کہتا ہوں کھانے کا ٹائم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے جب پیاس لگے پانی کا ٹائم ہے، بھوک لگے تو کھانے کا ٹائم ہے. کسی ضرورت سے تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے، جیسے مجھے بھوک لگ رہی تھی لیکن میں نے کہا بیان کرنا ہے تو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہم نے. اب یہ تھوڑی کہ بھوک ابھی مجھے لگ رہی ہے کھاؤں میں 1 ہفتے کے بعد جا کے، تو بیوقوفی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ یہاں بھی میں ڈاکٹروں سے بحث کرتا ہوں کہ آپ لڑکوں سے لڑکیوں سے کہتے ہیں کم عمری کی شادی میں نقصان ہے، ایکچولی بچی کی عمر کم ہے. بھائی جب قدرت نے بالغ کیوں کیا اس کو، بالغ کیوں کیا اس کو، اس میں ڈیزائرز کیوں رکھ دی مرد کی؟ یہ ڈیزائرز اس کی علامت ہے کہ جب یہ پیدا ہو یہی وقت اس کی شادی کا سب سے بہترین ٹائم ہے. فطرت سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں یار ہم، اور فطرت سے کبھی بھی نہیں لڑا جاتا. جو چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے فطرت کے جذبات کو آپ جو ہے وہ اس کو مس کرنا شروع کر دیں آپ. تو اللہ نے ہم مرد کے لیے عورت کو، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا. اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے دور رہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے شادی سے دور رہنے کا قطعاً 2 ٹکے کا بھی ثواب نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے ہم جب شادی کرتے ہیں تو کسی گھر میں آواز تو نہیں آ رہی نا؟ یہ خواتین کو بہت غصہ آتا ہے سمجھنا سے. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تو مزے کے لیے شادی کر رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے جو اٹریکشن، کھانا کس کے لیے کھاتا ہے آدمی؟ صحت کے لیے. تو 4-6 آدمی ہوں گے پورے پاکستان میں. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ زیادہ تر تو بھائی اسی سلسلے میں کھا رہے ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی اس سے صحت بھی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے. ہم پانی پیتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ ہم نے واٹر لیول چیک کیا ہوتا ہے ابھی پانی کی اتنی کمی ہو گئی تو یہ لیول اتنا. ابے بھائی پیاس لگ رہی ہے، مصیبت میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک لذت کا احساس ہوتا ہے یار پیوں گا تو کیا ملے گا؟ سکون. تو اسی طرح بھائی اللہ نے مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اور یہ رکھی اس لیے تاکہ کمبختو یہ کام کرو تم. سوری میں ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں. تاکہ یہ کام تم کرو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی تکمیل ہوتی ہے اس سے. جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ روٹی کھانا چھوڑ دو تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہوگا، جو آٹے کی ملیں وہ بھی بند ہو جائیں گی، اور جو تندور پہ جس کا رزق بندھا ہوا ہے وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ اگر اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو گے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ برائی پہ مجبور ہوں گی. تو اب گورے کی نظر میں یہ اچھا کام نہیں ہے. اسلام کی نظر میں یہ کیا ہے؟ نکاح کرنا اچھا کام. تبھی اللہ نے کہا کہ مسجدوں میں کرو نکاح، اس سے پہلے خطبہ. آپ اندازہ لگاؤ اسلام میں نکاح اتنی زبردست چیز ہے کہ خطبہ عید کی نماز میں ہوتا ہے، استسقاء کی نماز جو بارش کے لیے ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، اور جمعے کی نماز میں ہوتا ہے، اور حج میں ہوتا ہے. یہ چاروں اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں. اور 5ویں چیز اللہ نے نکاح رکھ دی. یعنی حج میں جو کام ہونا تھا، جو جمعے میں ہونا تھا، وہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ نکاح میں ہو رہا ہے. تو اسلام بہت زیادہ اس کی ترغیب دے رہا ہے کیونکہ دین فطرت ہے. تو گورے کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے. ان کیا کہتے ہیں؟ گرل فرینڈ رکھو یا بیوی بناؤ، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ اللہ کی نظر میں بولو نہیں. یہ ہے ولا متخذاتی اخدان. قرآن نے کہہ دیا گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو گدھے گھوڑوں والا رشتہ ہے. تو بیوی کا اسلام میں رشتہ ہوتا ہے بھائی، گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہوتا. اس کا باپ ہی نہیں مانتے. اسلام میں نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی آپ اس کے باپ ہو گئے. زنا سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے، نہ کاغذ میں اپنا نام لکھنے کی اجازت، نہ اس کی وراثت آپ کو ملے گی، وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا. مانتا ہی نہیں اسلام اس کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گوروں کے ہاں کوئی بات نہیں بھائی. اگر میڈیکل وہ ڈی این اے سے پتہ چل گیا کہ وسیم صاحب ہیں تو وسیم کے کھاتے میں ڈال دو. غفار صاحب ہیں تو ابھی بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی نا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے بچے کا یہ کمبخت باپ ہے، اس کو پکڑو. اس نے بولا میں نہیں ہوں. یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، میں نے خود دیکھی ہے. 1 سال گزر گیا یا چند مہینے گزرے ہوں گے، میں کہا نہیں یہی ہے.
اب میں اسٹائل میں رہا, BBC والوں کا اسٹائل یہ نہیں تھا, ان کی تو خالی رپورٹ تھی. یہ اسٹائل کس کا ہے؟ یہی ہوا ہوگا نا, اس نے جا کے کہا ہوگا یہی ہے, یہی, اس کو پکڑو. وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں. تو پھر بھائی جب کیس ہوا کہ تو DNA کراؤ, DNA سے پتہ چلا یہ بھی نہیں ہے, کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی مستجاب الدعوات تھے. یہ چٹکلا میں سناتا ہوں, ذرا بات کمپلیٹ کر لوں نا, چٹکلوں میں پھر پورا بیان نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین بھی خود ہی کر دیا. سمجھ رہے ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. زنا برا ہے, نکاح اچھا ہے, اور کثرت نکاح اور اچھا ہے. یہ بھی ہے, ہماری سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی, لیکن نبی نے فرمایا حبب الی النساء, اللہ نے نکاح کو میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے. تو کثرت نکاح, صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس, یہ مجھے چٹکلا رہ نہ جائے, بڑا خاندانی ہے یہ ابا پہ جو ہے نا, کہ ابا کوئی اور نہیں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو, لاسٹ میں سناؤں گا بالکل. تو کیونکہ ابھی سنا دیا نا, پروگرام نہ بڑھ جائے کہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء, نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے افضل ہیں ان کی بیویوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے. تو یہ بھی اسلام نے بتایا. اگر آپ کلچر سے پوچھیں گے تو بھائی کرو بھی نہیں, پڑھائی کو فوکس کرو, شادی وادی بعد میں, اور کرنی بھی ہے ایک. تو اسلام نے کہا جب پیدا ہی عورت کو مرد کے لیے کیا, جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں دے دنادن, ٹھیک ہے نا, زیادہ کر لے. ہمارے نبی کے پاس تو وسائل تھے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, ابراہیم علیہ السلام کی 2 کا تو حدیثوں میں ذکر ملتا ہے, اور روایات میں ملتا ہے 3 کی تھی. یعقوب علیہ السلام کے تو دوسرے بیٹوں نے اٹھا کے پہلی والی بیوی کے بچوں کو کہاں ڈال دیا تھا؟ کنویں میں نا. تو انبیاء سے تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. یہ تو اب جا کے ہم نے خود سے عقل, یہود و نصارہ میں تو اور بھی زیادہ ملتا ہے ہمیں. تو اسلام نے 4 کا باؤنڈ کر دیا. اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ پھر مالدار لوگ تو 10 کر لیں گے, تو غریبوں کے حصے میں ظاہر اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے ایک بیلنس کرنے کے لیے نا, کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ وہ ایک آدمی 100 رکھ لے تو پھر مارکیٹ سے عورتیں ہی شارٹ ہو جائیں, یہ نہ ہو. تو کثرت نکاح یہ اچھا عمل ہے, ہاں بشرطے کے حقوق بھی ہوں, برابری بھی ہو. تو یہ عیاشی میں داخل نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو یہ عیاشی پسند ہے اللہ کو, بشرطے کے حقوق ادا کرے انسان. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ حقوق ادا کرے ان کے. تو اسی طرح شراب پینا برا عمل ہے, شراب سے بچنا اچھا عمل ہے. برا کہتے ہیں نہیں, کوئی برا نہیں ہے, لمٹ میں ہونی چاہیے, لمٹ میں. اللہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی اس طرح حرام ہے جیسے پوری بوتل حرام ہے. ہومو سیکشولیٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, بہت گندا, بہت پلید, بہت برا عمل ہے. تو ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ غلطی کس کی ہے. اللہ نے کہا غلطی ان کی ہو یا نہیں ہو, جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو لا تقل لہما افن, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں. سارا خرچہ بیوی کا آپ نے اٹھانا ہے, یہ نہیں ہے کہ کچھ خرچہ وہ اٹھائے گی کچھ آپ اٹھائیں گے. اسلام میں ٹوٹل اولاد کا اور بیوی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے کندھوں پر ہے. اور عورت کے ذمہ ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. سمجھتے ہیں اس گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا. اب جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. نہ, اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پہ کیا ہیں؟ سربراہ ہیں ان کے. حاکمیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے نا, تو سربراہ کے بغیر کوئی اسٹیٹ تھوڑی چلتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے, تو اس میں سربراہ کس کو بنا دیا اللہ میاں نے. اب اس پہ دلائل کیا ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں, ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ بہت سارے اسلام کے احکام ہیں. آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. تو یہ سارے احکام بھائی یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ آپ کو آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کو نہیں ملیں گے. تو اس لیے یہ بھی ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. تو اس کے لیے قرآن سیکھا کریں, سکھایا کریں. میرے بھی تفسیر کے لیکچر ہیں, میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تقریباً 450 سے اوپر تفسیر کے لیکچر ہیں. وہ صرف ٹو دا پوائنٹ قرآن کو حل کیا اس میں میرے یہ بیان نہیں ہوتے چٹکلے وٹکلے, کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف قرآن کی آیتوں کو. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب پہ, آپ ان کو تفسیریں جس کے جو بھی آپ کو زیادہ اچھی لگے آپ سنیں, لیکن قرآن سیکھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو تھوڑا سیدھا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی جتنی عیاشی کر لی نا, آگے زندگی اتنی بھیانک. مولانا طارق صاحب سے ایک بات ہم سنتے تھے, جا کے دیکھ کے آئے ہیں کہ گورے کی جوانی کو مت دیکھو, اس کے بڑھاپے کو دیکھو.
بہت خطرناک بڑھاپا ہے ان لوگوں کا, سمجھ رہے ہو. تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, شاعر کا شعر ہے. تو ابھی آپ کی زندگی جو ہے نا, اگر آپ نے لڑکیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, ان میں ٹینشنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. گرل فرینڈ اگر وفا کر رہی ہے نا تم سے, پرلے درجے کی بے وقوف ہے کہ پیسے وہاں سے زیادہ مل رہے ہیں, دوسرا ہینڈسم اس کی زندگی میں آ گیا پھر بھی تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے, وہ بھاگے گی. جب وہ تمہارے ساتھ دوستی لگا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ شریعت کو نہیں مانتی. جب نہیں مانتی تو صرف تم کیوں, تم سے اچھا آئے گا تو وہ کہاں جائے گی. وہ ایک آدمی نے کہا نا اپنی گرل فرینڈ سے, غریب ہو گیا تھا بیچارہ, کہہ رہا میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گھر تو نہیں ہے لیکن تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اس کی طرح میرے پاس BMW تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے. اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. پتہ ہے پاکستان میں خودکشیاں کم ہیں باہر کی نسبت, لیکن جتنی ہے نا 99.9% ناکام محبتوں میں ہے. وہ پہلے لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, نظر کی حفاظت نہیں کرتے, آنکھ مٹکے ہوتے ہیں, پھر جذبات, یہ جو 13 سے لے کے 20 سال کی عمر ہے بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے اپنے جذبات کو بے لگام کر دیا تو عشق معاشقوں میں مبتلا ہوگے اور ذلت اور خواری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کچھ بھی ہے, اس لیے نظر کی حفاظت کرو تاکہ آپ کے غلط چیز دیکھو ہی نہیں نا, تاکہ جذبات وہاں پیدا ہی نہ ہو. تو ابھی آپ نے اپنی جوانی کو جتنا محفوظ کر لیا, برائیوں سے بچا لیا, آگے زندگی مزے کی, اور ابھی برباد کر لیا تو آگے بربادی ہی. میں نے کوئی عیش کرنے والا لڑکا خوش نہیں دیکھا ہے, سارے ڈپریشن کے ڈبے ہوتے ہیں پورے, ٹھیک ہے نا, ایسے ڈبے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو بچاؤ, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطیفہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. وہ ایک صاحب جو تھے نا, وہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا مانگتے قبول ہوتی. اب وہ دعا مانگتے, یا اللہ اس نے مجھے ستایا تو اسے اٹھا لے, 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اڑ جاتا. جو دعا مانگ رہے ہیں, جس کے لیے دولت مانگ رہے ہیں, 24 گھنٹے میں دعا قبول ہوتی. تو ایک بچے نے ان کو بہت ستایا تو انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ اس بچے کے باپ کو اٹھا لے. اب بچے نے گھر آ کے ابا کو بتایا, ابا میری نیت یہ نہیں تھی لیکن بس 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا انتقال ہو گیا. آج بزرگ نے آپ کے خلاف بد دعا کر دی ہے, میری نیت نہیں تھی, مجھے تو غلطی سے ہو گیا. اب ابا بیٹھے ہوئے ہیں یار کہ یار بیٹا اب تو مروں گا میں. گھڑی کو دیکھ رہے ہیں مسلسل, 24 گھنٹے, ایک 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ, ابا دل کو پکڑ کے 1 سیکنڈ نہیں مرے. ابا خوش ہوئے, یار اللہ تیرا فضل ہے. ایک تو ایسی بد دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی. تھوڑی دیر میں اعلان ہوا, حضرات پڑوس میں غفار صاحب کا انتقال ہوا. پڑوس میں کیا ہو گیا؟ جب سوسائٹی میں یہ کلچر ہوگا نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا, تو پھر یہی ہوگا. بد دعا کس کو کلیئر کرو گے؟ مرے گا. وہ BBC والے رپورٹ پیش کر رہا تھا, اس نے کہا یہ ہے, پتا چلا یہ بھی نہیں ہے کوئی, وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں, کوئی اور ہی نکلا. وہ یہ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اثرات. وہ ایک بچے نے پوچھا نا, اپنی ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا, بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں تم نے پڑھا ہوگا جان کیسے نکلتی ہے. بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. اماں حیران کہ یہ کیا ہو گیا کہ جان کیا پڑھا ہے اسکول میں بھائی؟ ارے کیا یہ تم نے کہاں سیکھا؟ کہہ رہے ہیں دیکھیں جب آپ گھر میں نہیں ہوتی نا, آنٹی آتی ہیں, جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو بولتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان کہاں سے نکلتی ہے؟ کھڑکی سے نکلتی. تو ہماری سوسائٹی اسی طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ اینڈ یہی ہوگا بھائی پھر. تو پاکیزہ معاشرہ لے کر آؤ, 2 3 شادیاں کرو. حالانکہ بیوی ہوتی ہے, چاہے دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو. تھوڑا سا پٹو گے, ڈپریشن میں جاؤ گے وقتی طور پر, اس کے بعد اطمینان تو ہوگا نا یار, حلال ہے بھائی, جائز ہے. ایک عورت کو بھی ٹھکانہ ملے گا, اس سے تمہیں پاکیزہ اولاد ملے گی. تو یہ اس کو فوکس کرو سوسائٹی میں. جو آج کل ہو رہا ہے نا, چیٹنگ, دوستیاں, کوئی دوست بن رہی ہے اس کو بولو بھائی سیدھا سیدھا تمہارے گھر پیغام لے کر آؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز بلاک. اس میں سکون, وقتی ٹینشن ہے, جیسے مجھے جاگنگ میں وقتی ٹینشن ہوئی, گر گیا, اس کے بعد 1 ہفتہ سکون سے گزارا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی وقتی ٹینشن ہوتی ہے, زندگی بھر سکون سے گزرتی ہے انسان. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.